बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज की तारीख 5 जुलाई 1977 का वक्त है। ये पाकिस्तान की पहली मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। आज 43 बरस मुकम्मल हो गए। 90 रोज़ के इलेक्शन का वादा हुआ, मगर जब इलेक्शन का वक्त आया तो कहा जाता है कि कुछ नामालूम ऐसी वजूहात थी जिनकी बिना पर इलेक्शन नहीं हो सके। इल्तवा में डाल दिया गया उस जमहूरियत को जिसके लिए इलेक्शन कराना थे। तारीख के औराक को खंगालेंगे आज हारून शीर साहब के हमरा, जानने की कोशिश करेंगे कि तारीख के औराक में क्या लिखा है। इसे यौम स्याह के तौर पर भी बहुत सारे लोग मनाते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके जियाले। मगर बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये वो तारीख़ है, ये वो दिन था जिसको यौम निजात के तौर पे मनाया जा सकता है। हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, आज की तारीख़ सवाल नहीं, यकीनी तौर पे आपके जहन के सामने बहुत सारे ऐसे मंजरनामे घूम रहे होंगे। मैं चाह रही हूँ कि हम 5 जुलाई की तारीख़ और उससे पिछले जो दिन गुजरे थे, 4 जुलाई की अहमियत, उससे मुताल्लिक़ बात करें। देखिए, गुजारा ये है, ये न यौम स्याह है न ये यौम निजात है, ये इबरत हासिल करने का दिन है। 5 जुलाई और बहुत से दिन ऐसे होते हैं जिसमें कोई सानिया होता है, कोई फांसी चढ़ता है, कोई हवा में ज़िया-उल-हक की तरह कत्ल कर दिया जाता है, कोई सिकंदर मिर्ज़ा की तरह जिला वतन होता है, कोई फ़रोज़ ख़ानून की तरह बरतरफ कर दिया जाता है, कोई मतलब कि जो अक्सर हुक्मरान सवाए कायद आज़म के लियाकत अली ख़ान तो शहीद कर दिए गए जी, उनका मामला बाकियों से अलग हो गया। तो कोई बेनज़ीर की तरह बेबसी से, जैसे कोई राह चलता मुसाफिर मारा जाए, बेचारी मारी गई, ठीक है, उस पर तो ज़रा अफसोस होता है। लेकिन कुछ होते हैं इबरत के मकामात, उस पर गौर करना चाहिए। और गौर करने की शर्त अव्वल ये है कि आप नफ़रत और तासुब अपना जो है या मोहब्बत जो है उसको ज़रा उठा कर रख दें। तजिया नफ़रत और मोहब्बत के साथ नहीं हो सकता। अगर किसी शख्स को भुट्टो से अकीदत है, जैसे कि हमारे बहुत से दोस्तों को है, जो उनका हक़ है, उनका मामला है, तो वो भुट्टो की शख्सियत को समझ नहीं सकते। वो जितने भी उसके गलत फ़ैसले होंगे वो उसकी कोई ना कोई तोजी कर लेंगे। और कुछ लोग हैं उन्हें उससे नफ़रत है, वो कहेंगे वो गद्दार था, जो कि वो नहीं था। बिल्कुल भुट्टो को गद्दार कहना जो है ये बहुत बड़ा झूठ है। उसने गद्दारी कोई नहीं की। उसने इक़्तिदार परस्त वो ज़रूर था, लेकिन जब वो पाकिस्तान का हुक्मरान बना तो उसने अमेरिका को भी ठिकाने पर रखा, इंडिया को भी ठिकाने पर रखा, जहाँ उन्हें रखने चाहिए। ठीक, देखिए क्या चीज़ हलाक करती है इंसान को, आदमी को उसकी आरज़ू हलाक करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह की किताब कहती है। अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत की आरज़ू ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। ये यहाँ हलाकत जो अरबी में और मानों में, उर्दू में और मानों में है, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। देखिए भुट्टो जो है वो उसके बहुत शख्सियत के मुतनव्वे पहलू हैं। ब्रिलियंस है, ऐसी ब्रिलियंस है, ज़हानत, यानी इसको ज़हानत भी इस लफ्ज़ पूरा नहीं उतरता, ज़कावत है, ज़कावत, ऐसी तेज़ निगाह है कि कोई हद नहीं। ऐसा आदमी जो है वो मुहिमजू होता है। जब एक ब्रिटिश डिप्लोमेट ने उसे देखा, मैंने ज़्यादा पूरी कोशिश नहीं की, पूरी कोशिश करता तो मुझे उसका नाम भी मिल जाता और वो सारी रेफरेंस भी मिल जाता। ही सेंट ए टेलीग्राम टू इंग्लैंड, जहाँ उसको वो टेलीग्राम भेजते थे ना वो कोड वर्ड में, बाद में वो छप भी गई थी, यानी भुट्टो की ज़िंदगी में छप गई थी। उसने लिखा ही इज़ बॉर्न टू बी हैंग्ड। उनके ख्यालात की वजह से, तर्ज़ फ़िक्र की वजह से। ख्यालात तो उनके क्या थे, उसको कोई ख्यालात नहीं थे। ये एक भुट्टोइज़म और फ़िलासफ़ी और सोशलिज़म और इस्लामी सोशलिज़म, ख्यालात वगैरह कुछ नहीं था। ख्यालात उनकी ज़ात ग्रामी थी, अपनी ज़ात के अलावा किसी चीज़ के बारे में उन्होंने सोचा।
وہ اپنے زمانے کو جانتے تھے، جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے، اس کے امریکہ سے، روس سے، چین سے، فرانس سے، فار ایسٹ سے، مڈل ایسٹ سے، لیٹن امریکہ سے، وہ ان کو جانتے، وہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے تھے، بہت تھوڑی دیر سوتے تھے، اور بہت ان کی کنسنٹریشن ہائی تھی، اور وہ مطلب بے نظیر کا تو فوکس ٹائم جو ہے، وہ جو لوگ ان کے قریب رہے وہ کہتے ہیں 2.5-3 منٹ سے زیادہ نہیں تھا. نواز شریف کا 2 منٹ بھی میرا خیال کچھ رائے دیتے ہیں. عمران خان صاحب کا میرا خیال مشکل سے 1.25 منٹ ہوگا فوکس ٹائم. قائد اعظم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے 4 گھنٹے گفتگو کرتے رہیں یا 5 گھنٹے گفتگو کرتے رہیں تو ان کا فوکس کم نہیں ہوتا تھا. وہ ایکسیپشنل ہے. بھٹو صاحب فوکس تھے، لیکن کیا ان کوئی بہت پختہ اخلاقی اصولوں پر چلنے والے آدمی تھے؟ نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ شخصیت پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کارنامے یقینی طور پہ کچھ اچھی نہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ان کو پہلے شیئر کرنا بڑا ضروری ہے. نہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. وہ تو مطلب کوئی بھی تاریخ کا طالب علم اگر اس سے انکار کرتا ہے تو جہل کا مرتکب ہوگا. ایٹمی پروگرام بھٹو نے بنایا. انہوں نے ایٹمی پروگرام سے پہلے بھی ایک کارنامہ انجام دیا، اور وہ بہت بڑا کارنامہ تھا. پاکستان ایک کشتی کی طرح لرز رہا تھا جب انہوں نے اقتدار سنبھالا. مشرقی پاکستان الگ ہو چکا تھا، اندرا گاندھی مغربی پاکستان کو فتح کرنا چاہتی تھی. جی. اس میں امریکہ رکاوٹ بنا، اس لیے کہ وہ بیسیکلی تو وہ روس کے حلیف تھے نا اس وقت، اور وہ امریکی سمہاؤ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا خاتمہ ہو جائے. ویسے خاتمہ تو خیر آسانی سے نہ ہوتا. یہاں تو فوج، وہاں تو 1 ڈویژن فوج تھی، یہاں 1 ڈویژن فوج تو نہیں تھی. یہاں آتے تو ہو سکتا ہے تماشا کچھ کا کچھ ہی ہو جاتا. ویسے تو ڈھاکہ بھی نہیں فتح ہو سکتا تھا. ڈھاکہ بھی اگر بریگیڈیئر سلطان کو دے دیتے تو ڈھاکہ فتح نہیں ہو سکتا تھا. اس کی تفصیلات موجود ہیں، اس کا یہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات بیان کروں. کسی روز اس کی بھی تفصیلات بیان کریں گے. انہوں نے اس لرزتی ہوئی کشتی کو سنبھالا اور پانی ہموار ہو گیا. انہوں نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کو بعض لوگ بہت برا معاہدہ سمجھتے، شملہ معاہدوں کو. میری ذاتی رائے مختلف ہے. ان حالات میں اس سے بہتر معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا. اپنے جنگی قیدی چھڑا لیے، اپنے علاقہ واپس لے لیا. البتہ اس کو کشمیر پہ ایک رعایت دی کہ یہ 2 طرفہ معاملہ، یہ بین الاقوامی معاملہ نہیں ہے. تو بین الاقوامی معاملہ بھی اگر وہ رہتا تو کون سے انڈین کشمیر سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھے؟ پہلے دن سے ان کی پالیسی ہے کہ پاکستان کو دبا کے رکھا جائے اور ممکن ہے ختم کر دیا جائے. انہوں نے مشرقی پاکستان کو الگ کیا. مشرقی پاکستان وہاں عوامی ناراضگی کی وجہ سے الگ نہیں، وہ ایک وجہ، اگر انڈین آرمی انٹر نہ ہوتی تو الگ نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیے، پاکستان کو پہلے تو انہوں نے مستحکم کیا کہ اس کو سٹیبل کیا، اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی. ٹھیک ہے، اسلامی سربراہی کانفرنس کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. بنیاد انہوں نے رکھی، بھٹو صاحب نے نہیں انہوں نے بلائی نا کانفرنس. یہاں اسلامی سربراہی کانفرنس موجود تھی، اس سے پہلے کئی بار ہو چکی تھی، مگر جس آن بان سے انہوں نے کی اس سے اسٹیبلٹی آئی. انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا. بھٹو جیسا آدمی ہی ایٹمی پروگرام شروع کر سکتا تھا. اسے ضیاء الحق نے مکمل کیا، اور ضیاء الحق جیسا شخص ہی اسے مکمل کر سکتا تھا. ضیاء الحق تو مانتا ہی نہیں تھا نا کہ ایٹمی پروگرام ہے. ضیاء الحق کے سامنے آپ یہ رکھ دیں اینک، یہ اینک ہے، وہ کہے گا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ اینک نہیں ہے. کیونکہ جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک یہ ہے کہ جنگ ہے ہی دھوکہ. اب تو ہمیں یہ بتایا نا کہ ایٹم بم بھٹو نے بنایا، بنیاد اور نواز شریف نے نہیں اس نے بنیاد رکھی. بھائی اس پہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایوری باڈی نوز. یہ 100% سچائی ہے کہ اس نے بنیاد رکھی.
اور بہت مشکل حالات پہ رکھی. بنایا ضیاء الحق نے. ہمیں تو اب یہ کہا جاتا ہے نا بھٹو اور نواز شریف. نواز شریف کو تو انہوں نے کبھی جانے بھی نہیں دیا وہاں. کریڈٹ تو نواز شریف لیتے ہیں. نواز شریف کو چھوڑیں. نواز شریف ایٹمی پروگرام جہاں ایٹمی پروگرام تھا کبھی اس کو جانے کی اجازت نہیں تھی وہاں. He was not trusted. بے نظیر was not trusted. وہاں غلام اسحاق خان جاتا تھا. بنیاد اس نے رکھی, ضیاء الحق نے اسے مکمل کیا. یہ دونوں جب ایک جیسے تھے تو پھر ساتھ کیوں نہیں چل سکے ہارون صاحب؟ ساتھ کیوں نہیں چل سکے جب یہ دونوں ایک جیسے تھے؟ بھٹو صاحب نے, آپ نے کہا کہ بھٹو صاحب ہی شروع کر سکتے تھے, مکمل ضیاء الحق صاحب ہی کر سکتے تھے, پھر یہ دونوں کیوں نہ چل سکے؟ نہیں, دونوں کو چلنے کا کیا سوال ہے؟ وہ ایک کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے, یہ تو سوال ہی غیر متعلق ہے. ضیاء الحق صاحب وفادار سمجھے جاتے تھے. یہ کہانی ہے, اس کہانی میں نا وہ رکاوٹ نہ ڈالے. اچھا, ضیاء الحق نے اسے مکمل کیا. میرے ذہن میں 83 تھا, لیکن وہ وضاحت کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کہ 84 میں کول ٹیسٹ کیا. 84 میں کول ٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ کب اس نے راجیو گاندھی سے کہا کہ بموں سے اڑا دوں گا. جب ہم افغانستان میں الجھے ہوئے تھے اور انڈیا فوجیں سرحد پہ لے آیا تھا, اور تھوڑی سی فوجیں نہیں لایا تھا, بالکل اسی طرح لایا تھا جیسے 1 ملین آرمی مشرف کے زمانے میں بھی ایک دفعہ لایا تھا. صحیح. مشرف نے بھی اس وقت مضبوطہ صاحب کا مظاہرہ کیا, لیکن مشرف کے پاس تو بہت کچھ تھا. مشرف کے پاس تو وہ ایٹمی دھماکے, ایٹم بم تو تھا ہی, میزائل بن چکے تھے, لانگ رینج میزائل تھے, اور مشرف کے پاس وہی فوج تھی نا. صحیح. یہ وہ فوج ہے. مشرقی پاکستان میں تو فوج کو لڑنے ہی نہیں دیا گیا. اچھا جی, بھٹو صاحب نے یہ کیا, ایٹمی پروگرام بنیاد کی بنیاد رکھی. بھٹو صاحب نے اپنا انڈیا کو اور اس کو ٹھکانے میں رکھا. بھٹو صاحب نے آئین دیا جو کہ نہایت عمدہ آئین, یعنی عمل نہیں اگر ہم کرتے وہ دوسری بات ہے. 73 کا آئین بہترین ہے, جس پہ ساری قوم نے اتفاق کیا, جس میں ایک ممبر کے سوا سب نے اس پہ دستخط کیے. وہ ایک بیٹر آدمی تھا, اس نے دستخط نہیں کہ اس کو چھوڑے. جس پہ تمام پارٹیوں نے, تمام مسالک اور مکاتب فکر نے اس پہ دستخط کیے, جو ایک بہترین آئین ہے اگر عمل کریں. باقی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آئین مکمل کرنے کے فوراً بعد اس میں انہوں نے 6 ترامیم کی اپنے 2/3 میجورٹی کے بل پر. یعنی یہ ارادہ صاف ہی ظاہر کر دیا کہ آئین پہ عمل کرنے کا میں کوئی ارادہ نہیں رکھتا. ٹھیک. یہ تو ہے ان کے کارنامے. اب ان کے دیکھیں کہ وہ ان کی پولیٹیکل لائف کہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ان کاغذوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا جو آپ دیکھ رہی ہیں, سب کچھ میرے ذہن میں اللہ کے فضل و کرم سے. کچھ پوچھنے کے لیے میں نے بھی رکھا ہوا ہے. رکھا ہوا ہے, پوچھنے کے لیے ضرور رکھا ہوا ہے میں نے. دیکھیے, دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی کا علم ہے, پڑھے لکھے تو وہ بہت تھے. یعنی اگر اس میں کوئی موازنہ ہو سکتا ہے تو قائد اعظم صحیح ہو سکتا ہے, ان کا ذہانت میں بھی اور پڑھے لکھے ہونے میں بھی. قائد اعظم نے تو زندگی بھر ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا, جھوٹ بولنے کا الزام بھی نہیں لگا, خیانت کا خیال ان کی کھال میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. اور وہ تو ایک وعدہ نہیں, کوئی یہ بھی نہیں کوئی تلاش کر سکا آج تک کہ انہوں نے 8 بجے کھانے پہ پہنچنا تھا تو وہ 9 بجے پہنچے. ٹھیک ہے نا. ایک سری نگر کا واقعہ ہے, اس کی انہوں نے وضاحت کی, میں بیمار تھا اور پہنچنے سے پہلے میں سے پیغام بھیجا, اور اگلے دن اپنے میزبانوں کو ریکویسٹ کر کے بلایا, معذرت بھی کی, کھانا بھی کھلایا. تو وہ تو ایک اخلاقیات کے ایک لہکتا ہوا استعارہ ہے, ان کا کیا کہنے. ذہین فتین پڑھے لکھے تو یہ بہت تھے, دنیا کو جانتے تھے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے, جب ایک آدمی یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ وہ تاریخ بنا سکتا ہے, بدل سکتا ہے, تو پھر 2 طریقے ہیں. ایک تو ہے پازیٹیو طریقہ, مثبت انداز فکر, اس کی بھی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں. قائد اعظم کی مثال موجود ہے. اب میں تاریخ میں لمبے چوڑے تذکرہ کروں گا, اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک کسی بھی کام کو کرنے کا ایک مثبت طریقہ ہے, اور کسی بھی کام کو کرنے کا ایک منفی طریقہ ہے.
بھٹو صاحب کے سرانے کے نیچے جو کتابیں پڑھی رہتی دیکھی جاتی تھیں اس میں ایک تو تھی ہٹلر کی خود نوشت، اچھا، ایک وہ پڑھتے تھے میکیاویلی کو۔ ٹھیک، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ نفرت، تعصب اور منفی حربوں سے اور چالاکی سے، بس ذہانت سے کہہ لیں، چالاکی ذرا سخت لفظ ہے، دنیا کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ ان سب کے جو جو پیرامیٹرز ہیں، فریم آف ریفرنس ہے، انداز فکر، جو طرز احساس ہے، اس میں اس ذات باری تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خدا کو مانتے تھے، نہیں مانتے تھے، اللہ جانتا ہے کتنا مانتے تھے مگر کتنا کوئی نہیں ذکر مانتے، نہیں تھا۔ نہ اللہ کا، نہ اللہ کے رسول کا، نہ ان تمام اصولوں کا جو انسانی تاریخ میں کار فرما رہے۔ ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ نے آنوزہ بریک سے پہلے بات کی ایف ایس ایف کی، اس فورس کے قیام کی وجہ کیا تھی؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وجہ ذاتی فوج بنائی نا، سخت سلوک تھا ان کا، ذاتی فوج بنائی نا، مثلا ان کے کچھ ساتھیوں سے جن سے وہ ناراض تھے، اب یاد نہیں 10 تھے، 12 تھے، 15 تھے، افتخار طاری یاد ہیں، ایک دو نام اور بھی یاد آ جائیں گے، ان کو پکڑ کے دریائے جہلم کے کنارے دلائی ایک جگہ ہے، وہاں ایک کیمپ ہے، اس میں رکھا اور مکر گئے، صاف کہہ دیا نہیں ہم نے نہیں پکڑا۔ جب وہ بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے ان کو رہا کر دیا، اور ان میں ایسے بھی تھے جو واپس پیپلز پارٹی میں گئے، واپس آئے اور پیپلز پارٹی کو جوائن کیا۔ اس میں کچھ ایک دو تین نے۔ وہ کیوں کیا؟ کیوں؟ غلام اپنے آقا کے انداز سر سے سوچتا ہے، اپنے سر سے تھوڑی سوچتا ہے۔ صحیح۔ افتخار طاری سے البتہ جب میں نے پوچھا ان کے، وہ افتخار طاری، لیکن وہ خاندان بڑا تکڑا تھا، والد ان کے ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے تھے اور وہ خود بھی ذہین آدمی تھے۔ ذرا ان کی شہرت یہ تھی کہ طاقت استعمال کرتے ہیں، لیکن میں جو باتیں بہت سنی مگر یہ نہیں سنا کہ کسی کو مار ڈالا ہو یا کسی کو زخمی کیا ہو، یہ لیکن ایک دبدبہ ان کا بہت تھا۔ افتخار طاری سے البتہ جب میں نے پوچھا کہ اب آپ واپس جائیں گے، تو اس نے ہنس کے کہا کہ جنگلی کبوتر بھی کبھی وہ اڑا دیں تو واپس آتا ہے، کبوتر اڑ گئے واپس نہیں آئیں گے، لیکن ایک دو اس میں سے دلائی کیمپ بنایا۔ بھائی فوج کی، ایف ایس ایف کی کیا ضرورت تھی؟ پولیس موجود، فوج موجود ہے، رینجرز موجود ہے، ایف سی موجود ہے، تو ایف ایس ایف کا کیا کام؟ ایف ایس ایف کا کام اس لیے تھا کہ ان کو جو ذاتی حکم دیا جائے وہ اس کو پورا کریں۔ ایف ایس ایف کے لوگوں نے قتل کیا، اور پھر جس لڑکے کے ذریعے وہ قتل کرایا تھا اسے بھی قتل کیا، ثبوت ہی مٹا دیے، نشان ثبوت مٹا دیے نا۔ اسی لیے قانونی حد تک جب آپ قانونی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو مقدمہ پوری طرح ثابت نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جو گواہ تھے، گواہوں سے تو یہ کہا نا کہ آپ گواہی دے دیں، آپ کو بعد میں معاف کر دیں گے، لیکن پریشر اتنا تھا کہ انہیں بھی پھانسی دینی پڑی۔ اخبار نویسوں کا کیا تھا؟ اخبار نویسوں کے ساتھ بھی سنا ہے بھٹو صاحب کی کافی چپکلش رہی۔ اخبار کون سے؟ تو اخبار نویس کون سے؟ مجیب شامی جیل میں، الطاف حسن قریشی جیل میں، اعجاز حسن قریشی جیل میں، حسین نقی مطلب عذاب میں، دی سن بند ہو گیا، جسارت بند ہو گیا، صلاح الدین جیل میں۔ اخبار نویسی، بھٹو کا دور اور اخبار نویسی؟ جمہوریت تھی یا ڈکٹیٹرشپ کی بات کون کر سی رہے ہیں آپ؟ جمہوریت؟ کون سی جمہوریت؟ محمود علی قصوری، one of the most respected people in the history of Pakistan۔ محمود علی قصوری نہایت کفایت شعار انسان تھے، نہایت ہوتی ہے نا، ایک طبیعت ہوتی ہے نا، لیکن اخبار نویس کا مقدمہ ہو، پولیٹیکل ورکر کا مقدمہ ہو، سیاسی جماعت پہ پابندی کا مقدمہ ہو، کسی مظلوم کا مقدمہ ہو، 1 روپیہ فیس نہیں لیتے تھے،
یعنی شرافت دیکھیں، ایک آدمی اپنا پیسہ بچا بچا کے رکھتا ہے جو اس نے محنت سے کمایا ہے، لیکن 1 روپیہ فیس نہیں لیتے تھے، 1 روپیہ وکیل کے منشی کے پیسے بھی نہیں لیتے. کوئی دنیا میں نے وکیل نہیں دیکھا جو منشی کے پیسے نہیں لیتا. وہ منشی کو تو پیسے وہ دینے ہوتے ہیں تو وہ منشی کو بھی جیب سے دے دیتے تھے. یہ ہمارے مشہور کالمسٹ عبدالقادر حسن صاحب بزرگ، اب تو ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، وہ ذمہ دار خاندان سے ہیں، ان کو پتہ ہے آداب کیا ہے مقدمہ لڑنے کے. انہوں نے کہا نہ بھائی آپ نہیں دے سکتے منشی کو. جماعت اسلامی کا مقدمہ لڑا، نہ ان کا کوئی تعلق نہ واسطہ. انہوں نے کہاں رکھا بوڑھے آدمی کو؟ بھٹو صاحب سے عمر میں وہ 15-20 سال کم از کم بڑے تھے، زیادہ بڑے تھے ویسے. بھاری جسم تھا، بھاری آواز تھی، رسپیکٹڈ بہت تھے، باہر سے پڑھے تھے، خاندان کی بھی بڑی عزت تھی. مطلب یہ آپ اندازہ لگائیں نا کہ ان کے خاندان کی شادیاں جن خاندانوں میں ہوئیں وہ بھی معزز ترین خاندان تھے بر صغیر کے. ٹھیک. نسل در نسل انہیں معزز آدمی سمجھا جاتا تھا. ان کو چونا منڈی میں رکھا اور بجلی بند کر دی، اور گرمیوں کے موسم اسے ڈرتے تھے، پیر پگاڑا سے ڈرتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ اپنے ساتھیوں کے کیا ساتھ سلوک کرتے تھے اس کی کچھ باتیں بتا سکتا ہوں، کچھ ایسی معیوب ہیں جو نہیں بتا سکتا. ملک سلیمان کو مطلب تھانے میں بلایا، ان کے اپنے MNA تھے، کوئی مجھے یاد نہیں پڑتا کیا ناراضگی، اور تھانے میں ان کو ذلیل کیا جتنا کر سکتے. بھٹو صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ براہ راست دھمکیاں دیتے تھے کہ میں کمزور ضرور ہوں مگر میری کرسی کمزور نہیں ہے. نہیں، یہ تو آخری تقریر، آخری دنوں کی تقاریر میں سے ہے. یہ تو ضیاء الحق نے بھی کہا تھا، جب آدمی یہ کہے نا کہ میں کمزور ہوں لیکن میری کرسی بڑی مضبوط ہے، تو اس دن تو وہ گیا نا. اسی دن وہ تو جس دن ضیاء الحق نے یہ فکرہ کہا، میرے مرحوم دوست فاروق گیلانی جو ہمیشہ میرے دل میں آباد رہے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں، تو انہوں نے کہا بھائی ضیاء الحق جا چکا ہے، اب آئندہ کی سوچو، کیونکہ یہ فکرہ اس نے کہہ دیا ہے. اس سے ملتا جلتا فکرہ بھٹو نے کہا تھا، کیونکہ فیصلے تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں، زمین پہ تھوڑی ہوتے ہیں. پاکستان 7% کی شرح سے ترقی کر رہا تھا. 7% شرح ترقی کو آپ معمولی نہ سمجھے، چین نے 7% پہ کی ہے ترقی. 7% پہ 100 میں جب 7 شامل ہوتا ہے، اگلے سال 107 پہ 7% ہوتا ہے، اس سے اگلے سال 114 پہ 7% ہوتا ہے، اس سے اگلے سال 121 پہ 7% ہوتا ہے. زندگی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں میں اتنی انرجی آ جاتی ہے، دنیا کچھ ہو جاتی ہے. اس 7% کے ساتھ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور ممکن ہے کبھی پہلی معیشت بن جائے. پاکستان 7% پہ ترقی کر رہا تھا. تو چھوڑیں، بھٹو صاحب کے زمانے میں شرح ترقی کیا تھی؟ جو اپنا بھٹو کے جیسے یعنی برگزیدہ شخصیت عمران خان صاحب کے دور میں اس حد تک کم نہیں. کورونا سے پہلے جو تھی نا 2.5%. بھائی کارخانے سب قومیالی ہے، چلو کارخانے تو ایک الگ بحث ہے نا، وہ بھی غلط کیا. وہ کارخانے انہوں نے بنائے تھے نا اپنے پیسوں سے. اگر انہوں نے ٹیکس نہیں دیا تھا تو ٹیکس لے لیں. اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تھی، مزدوروں کے حقوق تھے وہ لے لیتے. کارخانے آپ کیسے قومیں آ سکتے تھے؟ اور ان کی اتنی تذلیل کی، ان سے پاسپورٹ چھین لیے، پھر ایک فنکشن میں ان کو پاسپورٹ دیے اور کیمرے پہ دکھایا یہ ہارون رشید ہے، اس کی فیکٹری تھی ٹیکسٹائل کی، مطلب میرے جیسے کوئی آدمی، کوئی ہارون رشید کے طور پہ. اور یہ اس کو چابی واپس کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سرمایہ سارا ملک سے باہر چلا گیا. بھائی کارخانے کس چیز سے لگتے ہیں؟ پیسے سے. ڈنگ شاؤپنگ نے کے دور میں ترقی ہوئی، موزے تنگ کے دور میں نہیں ہوئی. موزے تنگ کے دور میں شرح ترقی یہی 1-2% تھی، ڈنگ شاؤپنگ کے دور میں 7% ہو گئی. تو ڈنگ شاؤپنگ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ وہی کروڑوں چینی جو ملک سے باہر تھے، کچھ انقلاب کی وجہ سے چلے گئے تھے، کچھ ویسے جیسے پاکستانی جاتے ہیں روزگار کے لیے، کچھ فار ایسٹ میں تھے، کچھ امریکہ میں تھے، کچھ برطانیہ میں تھے. بھٹو صاحب نے پاکستان کی معاشی ترقی نہ صرف روک دی، اس کے آئندہ کے لیے امکانات بھی محدود کر دیے. بس چاول چھڑنے کی مشین کیا ہوتی ہے؟ ابھی بھی میں اتنی چھوٹی ہے چیز ہے کہ میرے جیسا تنخواہ دار آدمی لگا سکتا ہے. وہ بڑی چیز نہیں ہے.
فلور مل کیا ہوتی ہے؟ اس زمانے میں تو فلور مل ایک چھوٹی سی چیز تھی. خیر اب بڑی فلور ملیں بھی لگتی ہیں, لیکن اس زمانے میں کوئی اتنی بڑی فلور ملیں نہیں تھی. ساری فلور ملیں لے لیں, نتیجہ کیا نکلا؟ بینک لے لیے, انشورنس کمپنی لے لی. یہ صرف دولت کا زیاں, کوئی بڑا زیاں نہیں ہے. قائد اعظم کہتے تھے دولت کا نقصان تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے, اگر وقت رائے گاں ہوا تو بہت رائے گاں, بہت نقصان ہوگا, اور اگر عزت چلی گئی تو سب کچھ چلا گیا. یہ دعوت ہے, لیکن انہیں پسند بہت تھی, اس کو دہراتے رہتے تھے. انہوں نے سارے تمام, ہر کوئی انٹرپرینور ہوتا ہے, ہر کوئی انٹرپرینور ہوتا ہے. چلیں میں اس کے بعد کے ساتھ ہی بریک پہ چلی جاتی ہوں. سوچتے ہیں آپ کے ہوٹل یہ موقع ہی ایسے موقع پہ بریک پہ چلے جانا چاہیے. بریک بڑی ضروری ہے ہارون صاحب. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ رہی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. پی ٹی آئی سے متعلق ہارون صاحب میں چاہ رہی ہوں کچھ بات ہو جائے, مگر اس سے پہلے بھٹو صاحب کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, ان کے مخالفین کا تذکرہ نہیں کر رہے. ان کا کیا طرز حکومت, کیا طرز عمل تھا ان کا, اور خاص طور پہ جو پی این اے کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کے اوپر بھی دو مختلف آراء. دیکھیے پی این اے تو کبھی بنتی ہی نہیں اگر بھٹو صاحب خوف زدہ نہ کرتے لوگوں کو. بھٹو صاحب نے لوگوں کو اتنا خوف زدہ کر دیا, اتنا خوف زدہ کر دیا کہ ان کے مختلف الخیال جو مخالفین تھے وہ متحد ہو گئے. یعنی اب وہ علاقائی پارٹیاں بھی اور مسلم لیگ بھی, اور اس وقت چودھری ظہور اللہ ہی زیادہ متحرک تھے, اور پیر پگاڑا صاحب بھی, اور سارے لوگ متحد اس لیے ہو گئے. 4 تو پیر پگاڑا کے مرید بھی مار ڈالے نا, قتل کر دیے. 329 آدمی تحریک میں مار ڈالے. لیکن یہ جو مخالفین تھے نا, انہوں نے نعرہ تو نظام مصطفیٰ کا دیا جو تحریک چلی تھی, لیکن ان میں سے ایک کو دیکھ لیں. اظہر خان نے کیا کیا؟ فوراً بعد الگ ہو گئے اور وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھنے لگے, اور امریکہ سے پنگیں بڑھا لی, اور شہنشاہ ایران سے جا ملے. اور مجھے آئی واز دی اونلی ون جس کو انہوں نے تفصیل سے انٹرویو دیا, کیونکہ میرا ایک ایسے جریدے سے تعلق تھا جو ان سے ہمدردی رکھتا تھا. کہنے لگے مجھے شہنشاہ ایران تنہائی میں ملا, حالانکہ اصولاً پاکستانی سفیر کو وہاں ہونا چاہیے تھا. یعنی مطلب میں اتنا اہم ہوں کہ میں وزیر اعظم بن رہا ہوں اور امریکہ میرے ساتھ ہے. اور پھر جب وہ لیکن ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, گھر میں نظر بند کر دیا, تو وہ انہوں نے کہا کہ روس ٹھیک ہے, امریکہ غلط ہے. تو کیا یہ سچ ہے پی این اے کے پیچھے خفیہ ہاتھ تھے؟ نہیں, خفیہ ہاتھ تو دیکھیں نا, جو بھی عوامی تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو خفیہ ہاتھ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہی ہیں نا. اگر کوئی پیسے ملے, جو تھوڑے بہت شواہد ملتے ہیں, وہ کوئی اظہر خان صاحب کی پارٹی کو ملے, وہ ڈونیشن تو اگر وہ اربوں روپے مانگتے, وہ اتنی بڑی تحریک تھی, تحریک خلافت کے بعد اتنی عوامی تحریک نہیں چلی بڑی. یعنی میجارٹی نہیں تھی ان کی, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی میجارٹی تھی. الیکشن اگر فیئر ہوتے تو زیادہ پاسبلٹی یہ تھی کہ پھر بھی بھٹو صاحب 55% سیٹیں دوبارہ پھر بھی لے جاتے. دھاندلی تو انہوں نے کی 75% ووٹ لینے کے لیے تاکہ صدارتی نظام نافذ کر سکے. اچھا, شاہ احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کو مسلسل سبوتاژ کرتے رہے. بھائی مذاکرات کریں, اسٹیبلٹی ہو, بھٹو کو پھانسی چڑھانے سے حاصل کیا ہوگا؟ اگر بھٹو کو سزائی دینی ہے تو کوئی عدالت دے اور صحیح طریقے سے دے. چلیے آگے بڑھتے ہیں, اب موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں. ہارون صاحب, نجیب ہارون صاحب کا آپ کو پتا ہوگا, ہم یہاں پہ کئی دفعہ ڈسکس کر چکے تھے جب بھی ان کے پارٹی کے ساتھ جو بھی اختلاف ہوا, جو بھی معاملات طے ہوئے. تازہ خبر یہ ہے کہ عظمیٰ کاردار, ان کی بھی پارٹی کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی, اور وہ فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, ممبرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا. نجیب ہارون صاحب کی تو ممبرشپ ختم نہیں ہوئی, اور نجیب ہارون صاحب جو ہیں وہ سادہ لو آدمی ہیں, انجینئر وہ بہت بڑے ہیں, آدمی وہ بہت نیک ہیں, صاف ستھرے ہیں. نجیب ہارون صاحب کے اس پارٹی میں رہنے کا جواز میری سمجھ سے باہر ہے کہ نہ انہیں کوئی کام دے رہے ہیں. پاکستان کا ٹاپ انجینئر ہے, ایماندار ہے, مخلص ہے. وزارتیں جس طرح کے لوگوں کو دی ہیں, آپ کو پتہ ہے, خود فرمایا لاہور میں اپنے دوستوں کو کہ میں تو اکیلا ہوں, تنہا ہوں, میری نیت تو نیک ہے. ان کے ساتھیوں نے بھی ویسے یہی کہا آپ کی نیت نیک ہے, باقی میرے ارد گرد مجھے تو کوئی نیک نیت آدمی نظر نہیں آتا. لیکن نجیب ہارون قابل قبول نہیں ہے. فخر امام کو اسپیکر نہیں بنانا, اسد قیصر کو بنانا ہے. وہ تو دیکھیے نا,
جو معاملہ ان کا ہے، جس طرح وہ چیزیں، وہ برگزیدگی کا احساس ان میں بھی اتنا ہی جتنا بھٹو میں ہے، ود دا ڈیفرنس کہ بھٹو پڑھا لکھا بہت تھا۔ خان صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ باعث پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ آپ کے دوست ہیں، میں نے کہا پوچھ لوں سوال پھر آگے بڑھ آج میری دوستی کی وجہ سے اس ملک میں ساری مصیبتیں آئی ہیں۔ آپ کئی دفعہ اگر اعتراف میں کر دوست چکے نہ ہوتا ان کا تو وہ تو کبھی وزیر اعظم بن ہی نہ سکتے، یہ کوئی بات ہے؟ آپ نے کہا اگر تھا میں نہ ہوتا تو اور لوگ ہوتے ان کے ساتھ۔ میں تو 2013 کے بعد پیچھے ہٹ گیا تھا، تو پھر 5 سال ان کے ساتھ کون تھا؟ 2013 سے پہلے آپ تھے؟ نہیں، میں آپ تھا۔ تسلیم کرتے ہیں ہارون صاحب؟ نہیں میں تھا۔ تو اس لیے پوچھ لیتی ہوں مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہیں بھی ثواب پہنچے گا، میں کہتا ہوں ہاں پہنچ رہا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے عظمیٰ کاردار صاحبہ کو کس بات کی سزا ملی ہے؟ عظمیٰ کاردار صاحبہ کو سزا ملی عدم احتیاط کی۔ کس حوالے سے؟ دیکھیے، اپنے دوستوں کے سے آدمی کی چند ضرورتیں ہیں، مثلا آئلی زندگی انسان کی ضرورت ہے، گھر بسانا انسان کی ضرورت ہے، جی، روٹی کھانا انسان کی ضرورت ہے، کوئی شبہ نہیں۔ کیتھارسس انسان کی ضرورت ہے، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے شام کو گھر میں یا دوستوں کے درمیان کسی جگہ ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اپنی فیلنگز بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنی فیلنگز بیان کر رہی ہیں، ان کی رائے صحیح ہے غلط ہے وہ اس بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خاتون اول کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ کہے مناسب تو نہیں بہرحال، لیکن بہرحال کوئی تنہائی میں غیبت سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں؟ خان صاحب ذرا کم کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں، کم یا زیادہ بات تو ایک ہے ہارون ہاں صاحب۔ کرتے تو ہیں، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ غیبت نہیں کرتے خان صاحب، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنا جو ہے، دیکھیے اب آپ ایک تاریخی واقعے سے، 2 تاریخی واقعات سے ان کا موازنہ کریں۔ جی، ایک واقعہ تو وہی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا دور تاریخ دور ہے ضیاء الحق کا، حالانکہ ضیاء الحق کے دور میں خرابیاں بھی ہیں تو اچھائیاں بھی ہیں، اور ضیاء الحق ذاتی زندگی میں اتنے نیک تھے، ضیاء الحق ذاتی زندگی میں اتنے نیک تھے کہ روز قیامت اگر مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ یا تو تمہارا انجام بھٹو کے ساتھ ہوگا یا ضیاء الحق کے ساتھ ہوگا، یہ ہوگا نہیں، یہ تھوڑی ہے، وہ تو آپشن کی ایک بات کریں۔ تشبیہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تو میں ضیاء الحق کا جو انجام ہوگا میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ جو ضیاء الحق کے ساتھ ہونا، اگر یہ ہو، مگر ایسا ہوگا تو نہیں، یہ تشبیہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ کے ساتھ ہی میں کلوزنگ کی طرف بڑھوں گی۔ بہت ٹھیک ہے، یہ عمران خان صاحب نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا۔ میں تمام دیکھنے والوں کا شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔